लाहौर का मोहब्बत करने वाला जोड़ा। दोनों बाजू टांग कट गई तो मैंने सोचा, क्या वो मुझे छोड़ देगी। दोस्तों, आज लाहौर के मोहब्बत करने वाले जोड़े के लिए कुछ बातें आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। दाऊद सिद्दीक के लिए वो मामूल का एक दिन था। उनके घर पर दावत थी और वो घर के बाकी अफराद के साथ इंतजामात में मसरूफ थे। साथ ही मोबाइल फोन पर उनकी बातचीत सना से भी चल रही थी। उन दिनों ऐसा कम ही होता था कि वो दोनों ज्यादा देर तक एक दूसरे से बात ना करें। सना फोन पर उन्हें कह रही थी कि आकर चेहरा ही दिखा जाओ, और ऐन उसी वक्त दाऊद के वालिद ने घर के अंदर से उन्हें आवाज दी। सना को कहा, ठीक है जी, आता हूं। ये कहकर उन्होंने फोन बंद किया और वालिद के कहने पर लोहे का एक लंबा सा डंडा उठाकर सीढ़ियों से घर की छत की तरफ चल पड़े। लेकिन उसी रोज उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दाऊद के हाथ में मौजूद आहनी डंडा ऊपर से गिरती बिजली की तारों से टकराया और एक जोरदार धमाके ने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। झटका इस कदर शदीद था कि दाऊद का जिस्म चंद लम्हों के लिए आग के शोले में तब्दील हुआ और वो अपने होशो हवास खो बैठे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और सर से नीचे का उनका तमाम जिस्म रेत में दबा दिया। दाऊद को जरा सी देर के लिए होश आया तो वो सिर्फ इतना कह पाए कि मुझे यहां से निकालो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। इस दौरान सना उन्हें मुसलसिल फोन कर रही थी, मगर वो राब्ता ना कर सके। जब दाऊद को दोबारा होश आया तो वो लाहौर के जिनाह अस्पताल के एक वार्ड में बिस्तर पर थे। उनके जिस्म पर सफेद पट्टियां लपेटी थीं। जल्द ही उन्हें खबर मिल गई कि डॉक्टरों के मुताबिक उनकी जिंदगी बचाने के लिए उनके दोनों बाजू और एक टांग काटना जरूरी था। दाऊद को अपने मामों से मालूम हुआ कि यही एक अस्पताल था जहां इनका इलाज मुमकिन हो पाया था। डॉक्टरों ने कहा था कि बाजू और टांग तो दोबारा भी लग सकते हैं, लेकिन हम जिंदगी दोबारा नहीं डाल सकते। ये वाकया गुज़श्ता बरस नवंबर के महीने में पेश आया। 3 माह बाद आज दाऊद लाहौर के जनरल अस्पताल के उकब में वाक़ कैंची के इलाके में अपने मामू के घर पर मुकीम हैं। अपने कमरे में पलंग पर बैठे वो उस वक्त को याद करके आप दीदा हो गए। अपने घुटने की मदद से आंखें खुश्क करते हुए उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि पहले कहनियों तक उनके बाजू काटे गए, फिर डॉक्टरों ने मेरे पूरे बाजू काट दिए, फिर मेरी दाईं टांग भी घुटने तक काटना पड़ी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। अस्पताल में जब से उन्हें होश आया था, उनके जहन में सना का ख्याल था। वो तो उनसे मिलने के लिए जाने वाले थे। वो अब कहाँ होंगी? क्या उन्हें पता भी होगा कि उनके साथ क्या हादसा पेश आ चुका है? क्या सना मुझे छोड़ देगी? नवंबर को होने वाले इस वाक़े से चंद माह पहले की बात थी, जब दाऊद की सना मुश्ताक से मुलाकात हुई थी। वो दोनों रिश्तेदार भी थे। दाऊद की बहन की शादी सना के चच्चा से हुई थी। दाऊद की उम्र 21 बरस जबकि सना 20 साल की थी। घर की एक दावत में पहली मर्तबा उनकी बातचीत हुई। बातों और फिर मेल मुलाकातों में कब उन्हें मोहब्बत हो गई उन्हें पता भी नहीं चला था। बस ये था कि वो एक दूसरे को देखे बगैर बात किए बिना ज्यादा वक्त नहीं गुजारते थे। लेकिन दोनों के घरों में ज्यादातर अफराद को इस बारे में मालूम ही नहीं था। यही सोचते हुए जब अस्पताल के बिस्तर पर लेटे दाऊद की खुद पर नजर पड़ी तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। मुझे यही ख्याल आया कि इस हालत में क्या सना अब मुझे कबूल करेगी या वो मुझे छोड़ देगी। मैंने उसका नाम लिया। उसने फौरन आंखें खोल दी। जब सना को मालूम हुआ कि दाऊद को करंट लगा है और वो अस्पताल में है, वो अपनी एक कजन को साथ लिए जनरल अस्पताल की तरफ दौड़ी। दाऊद उन्हें नहीं मिले, जिन्हें उस वक्त तक जनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। मायूस होकर उन्होंने दाऊद के मामू को फोन किया। उनके जरिए सना को मालूम हुआ कि दाऊद कहाँ हैं, उन पर क्या गुजरी थी और अब उनके साथ क्या होने जा रहा था। अब वो हर हाल में दाऊद से मिलना चाहती थीं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनके घर वाले क्या सोचेंगे
یا لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے گھر والوں کو راضی کر کے وہ داؤد کو دیکھنے ان کے ساتھ جنا ہسپتال پہنچی، مگر کوئی انہیں اوپر وارڈ تک لے کر نہیں جا رہا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنا نے بتایا کہ وہ چپکے سے خود ہی اوپر چلی گئیں، اور اس وقت داؤد کا آپریشن ہوئے 8 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے۔ انہیں ابھی ہوش نہیں آیا تھا اور انہوں نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھیں۔ ان کا پورا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ میں نے ان کے کان میں ان کا نام لیا۔ انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا، تم نے پریشان نہیں ہونا، میں آ گئی ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر داؤد خوش بھی تھے اور فکر مند بھی۔ چھوٹی عمر کی سنا دھیمے لہجے مگر مضبوط اعصاب کی مالک ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھیں۔ چند برس قبل ان کی اپنی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد سے انہوں نے اپنے 3 بہن بھائیوں اور گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھیں۔ انہوں نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ داؤد سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے والد راضی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گی؟ داؤد کے بازو نہیں ہیں، اس کی ٹانگ نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ گھر والوں نے کہا، تم ایک شخص کے لیے سب کو چھوڑ دو گی؟ میں نے کہا، مجھے بس چاہیے تو داؤد چاہیے۔ داؤد کا کہنا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ اگر انہوں نے خود ثنا سے شادی کے لیے کہا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اچھا نظر آنے والا ہو، صحت مند ہو۔ میری جیسی حالت میں کون کسے قبول ہوتا ہے؟ پھر میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اگر میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی۔ اس دوران ثنا کی شادی کہیں اور طے کر دی گئی۔ ثنا کے گھر والے انہیں ہسپتال سے یہ کہہ کر لے گئے کہ ان کی شادی داؤد سے کروا دیں گے، مگر گھر جا کر انکار کر دیا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ وہ اس وقت جذباتی تھیں، کچھ روز میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ داؤد نے بھی ثنا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے گھر والے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، کوئی والدین اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ میری تو ابھی زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ روز ڈاکٹرز کہتے تھے یہ نہیں بچے گا، لیکن ثنا اپنی بات پر قائم رہیں۔ مجھے پتا تھا میں کس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ ان کے گھر والوں نے مسئلے کا حل اس طرح سے نکالنا چاہا کہ ثنا کی کہیں اور بات پکی کر کے جلد ہی منگنی کروا دیں اور شادی کی تاریخ مقرر کر دیں۔ شادی سے 2 ہفتے قبل ثنا گھر چھوڑ کر نکل گئیں، لیکن وہ داؤد کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ داؤد اور ان کے گھر والے بھی ثنا کو سمجھا رہے تھے کہ وہ عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اسی اثنا میں ثنا اپنی ایک خالہ کے گھر چلی گئیں۔ خدا نے اگر تمہارے بازو لیے تو دے بھی تو رہا ہے۔ داؤد اب بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے خود کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے قبل ثنا کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے بارے میں کئی منصوبے بنا رکھے تھے۔ داؤد اپنے والد کے بیمار ہونے کے بعد اکیلے ہی کاروبار سنبھالتے تھے۔ گھر پر انہوں نے چکی لگا رکھی تھی جہاں وہ خود کام کرتے تھے۔ ان دونوں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی کے بعد ان کا اپنا ایک گھر ہوگا، دونوں مل کر محنت سے اپنی زندگی سانچیں گے۔ لیکن داؤد کو لگتا تھا کہ یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ ٹھیک تھے۔ اس وقت تو ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بالکل تندرست تھا۔ اب تو میرے بازو لگ بھی جائیں تو میں کوئی بھاری کام نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن ثنا کو پھر بھی یقین تھا کہ مل کر وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ پریشان نہ ہو، خدا نے اگر آپ کے بازو لے لیے ہیں تو دے بھی تو رہا ہے۔ میں تمہارے بازو بنوں گی، تم کو جو کچھ کرنا تھا میں تمہارے لیے کروں گی۔ اب منع نہ کرنا، میں سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں۔ ثنا اب واپس گھر جانے کو تیار نہیں تھیں۔ 1 ماہ اپنی عزیزہ کے ہاں وقت گزارنے کے بعد انہوں نے داؤد سے پھر رابطہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے منع نہ کرنا، اب تو میں سب کو چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں داؤد کے پاس آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پرنم آنکھوں سے مسکرا رہی تھیں۔ گزشتہ ماہ داؤد کے ماموں کے گھر پر ایک چھوٹی سی تقریب میں ان دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن ثنا کے گھر والے اس میں شریک نہ ہوئے۔ شادی کے بعد اب داؤد کا ہر کام ثنا خود کرتی ہیں۔
انہیں کپڑے تبدیل کروانا، کھانا کھلانا، مرہم لگانے میں ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ تاہم ان کے لیے سب سے اہم داؤد کو بے بسی کے احساس اور دکھی ہونے سے بچانا ہے، اور یہ کام آسان نہیں۔ داؤد کو کسی دوسرے پر بوجھ بننا پسند نہیں تھا، اور اب بھی نہیں ہے۔ بھر آئی ہوئی آواز میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سہارا دے کر غسل خانے لے جاتا ہے یا باہر تک لے جاتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ خدا نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں لیکن پھر میری بیوی ثنا میرے پاس آتی ہے اور مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ ایسے نہیں سوچتے۔ ثنا ساتھ ہی خود کو بھی حوصلہ دیتی ہیں جب انہوں نے یاد کیا کہ کیسے داؤد انہیں کہتے تھے کہ شادی کے بعد انہیں گھمانے لے جائیں گے، تو ان کی آواز بھی بھر آتی ہے۔ اب مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ مجھے خود لے جانا ساتھ۔ ایک دوسرے کو پا کر وہ دونوں کہتے ہیں وہ بہت خوش ہیں، تاہم ایک خلش ابھی باقی ہے۔ ثنا کے گھر والے اب بھی ان سے راضی نہیں۔ داؤد کے ایک تایا نے بھی ان سے بول چال ختم کر رکھی ہے، تاہم حال ہی میں ثنا کے والد نے فون پر ان سے بات کی تھی۔ ثنا کہتی ہیں کہ میرے بابا نے فون کیا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں اور خوش ہوں۔ پھر میں نے کہا یہ داؤد سے بات کریں تو میرے بابا نے فون بند کر دیا۔ یہ بتاتے ہوئے انہوں نے پہلے اپنے آنسوں روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ رونے لگیں۔ میں نے داؤد سے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا میں تو بس یہ چاہتا ہوں تم خوش رہو۔ میں نے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں اپنے بابا کو منا لوں گی۔ اپنے آنسوں پونچھتے ہوئے ثنا نے کہا میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا تو میرے گھر والے کیا سوچتے، اور اگر اس وقت داؤد مجھے اپنا لیتے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی۔ اب اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر وہ یہ نہیں سوچتے۔ داؤد اپنے پہلو میں بیٹھے ثنا کے آنسوں شاید پونچھنا چاہتے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر وہ صرف اتنا کہہ پائے کہ انہوں نے تو جو کر دیا ہے وہ کوئی نہیں کرتا۔ بڑا حوصلہ چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے گھر والے ان سے راضی ہو جائیں۔ وہ دونوں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ داؤد کی سوچ میں کسی پر بوجھ بننا اب بھی شامل نہیں، وہ صرف تھوڑی سی مدد چاہتے ہیں۔ میں مخیر حضرات اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے مصنوعی بازو اور ٹانگ لگوا دیں یا مجھے کوئی کاروبار کروا دیں تاکہ میں اپنی فیملی کی خود دیکھ بھال کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکا لیتے ہیں تو ثنا ان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں داؤد کے بازو لگ جائیں اور ٹانگ لگ جائے اور یہ صرف میرے پاس چلتے پھرتے رہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ اور ہم بہت زیادہ خرچے کرتے ہیں اور ان کا اندازہ تک بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو ان دونوں کی مدد ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ دکھ بھری کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ ان کی مدد کے لیے اپنا قدم ضرور اٹھائیں گے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔